खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। बराह रास्त चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें अंबिया कराम के हालात ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी से मंसूब वाक़यात और क़िस्से हम सुनते हैं अल्लामा नासिर शाह साहब से। सेगमेंट का नाम है नबियों की बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और प्लान के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा होना है, ऐसा ही है? जी ऐसा ही जी, है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई, 2 दिन हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर किया कि अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगम्बरों में से थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। हम्म, और कुरान करीम में जा बजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा। हम्म, और फिर एक मकाम पर रब करीम ने फरमाया कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि बेशक वो बड़े रास्त बाज नबी थे। हम्म, तो बड़े बड़े अलकाबात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लगते हैं, मंसूब हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशखबरी सुनाई कि अब तुम्हारे यहाँ एक फ़र्जंद पैदा होगा। हम्म, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बच्चे की विलादत होती है। और जब विलादत हुई तो वो वाक़यात बड़े तवील हम सुन चुके हैं कि अभी शीर खारी में थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म रब्बी होता है कि इनको आप मक्का मुकर्रमा के करीब छोड़ करके चले जाएं। अच्छा। अच्छा, फिर चूंकि चूँ चुरा वाली बात तो है नहीं, हम्म, जो वहाँ से हुक्म इलाही है तो यहाँ पर बिल्कुल उसकी तामील है। हम्म, तो ये भी नहीं कि मालिक आगे क्या बनेगा, क्योंकि बात यह है कि हमारे ईमान में और अंबिया के ईमान में बड़ा फ़र्क है। सही। तो बस वहाँ पर छोड़कर जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर आप उस जंगल बयाबान के अंदर, बिल्कुल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, हम्म, पहाड़ों के बीच में, और एक खजूर का टोकरा आपने उनको अता किया और पानी का इंतज़ाम करके दिया। ये 2 चीज़ें दी थी। हम्म, और फिर वहाँ से हुक्म इलाही के तहत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ के जब जाने लगे तो अम्मा हाजरा का वो खूबसूरत अल्लाह पर यकीन वाला वो जुमला मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, मैं मज़ीद दोहराऊँगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इब्राहीम, इस जंगल बयाबान में आप किसके हवाले हमें करके जा रहे हैं? हम्म, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इतना जुमला कहा था, अल्लाह के, वाह वाह। अल्लाह के। तो इस पर जनाब हाजरा का जो जवाब था वो बड़ा कमाल का था। हम्म, आपने फरमाया कि इब्राहीम, अगर रब के हवाले करके जा रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब मुझे किसी की कोई हाजत नहीं वाह है। वाह। तो ये बीवी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादर मेहरबां। सही। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँ चूँ उम्र के एतबार से बड़े होते गए, हम्म, तो मैं तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से एक बात एहतियात करता हूँ शबीर भाई, हम्म, कि बाज़ जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि हज़रत इस्माईल जब छोटे थे, और बाज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब बचपन के वाक़यात बयान करते हैं तो बाज़ ये कहते हैं कि जब हुजूर छोटे थे। तो मैं एहतियात का हाँ, एक जुमला अपनी जानिब ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये ना कहें कि हुजूर छोटे थे, हम्म, वो तो जब छोटे थे जब भी सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। वाह तो वाह वाह। ये कहा जाए कि बचपन में जब हुजूर के ये मामलात थे तो अंबिया के हवाले से एक जुमला इंतहाई मोहतात का हो, वो अदा करना चाहिए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्र के एतबार से छोटे थे, तो बचपन के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते गए और जब एक लड़कपन की उम्र आ गई, तो आप ये देखें अब हुक्म रब्बी होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस लौट आए थे हम्म, और अब अपने बच्चे के साथ वो रिहाइश पजीर थे, मुलाकातों का सिलसिला था। और फ़र्त मोहब्बत से जो एक ही बेटा, कैसा लाड होता है, हाँ हाँ। कैसा प्यार होता है, मैं और आप अगर अपने बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाएं हम्म, तो हमें पता चलेगा। और फिर हमारी मोहब्बतों से कहीं आगे अंबिया की मोहब्बत हाँ है बिल्कुल। और हमारी कुर्बानियों से कहीं आगे अंबिया की कुर्बानियां हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म रब्बी हुआ ख्वाब के अंदर कि आप बच्चे को ज़िबह कर रहे हैं। सही। तो आपने हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, कहा कि हमारी कल दावत है और हमने दावत पर जाना है, सही। तो आप इस्माइल को भी तैयार कर देना और ऐसा तैयार करना
کہ آج سے پہلے کبھی ایسا تیار نہ کیا ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت حاجرہ چونک کر کہنے لگی ایسا کون سا میزبان ہے؟ ہم، آپ نے فرمایا کائنات میں ایسا میزبان بھی کوئی نہیں ہے، ہم، اس سے عظیم میزبان کوئی نہیں ہے، ہمیں اس کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ اچھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لیا اور لینے کے بعد اس مقام پر پہنچے، آج بھی جب مکہ مکرمہ کی وادیوں میں زیارتوں کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو جو گائیڈر ہوتا ہے وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ فلاں مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا گیا تھا، ہاں، اور جنت سے ایک مینڈا برآمد ہوا تھا، تشریف لے آیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تو راستے میں کئی مقامات پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ واقعات کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے کی طرف جاؤں گا، اور پھر جب اس پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں پر حضرت اسماعیل کو لٹانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اسماعیل تمہیں معلوم ہے میں کس لیے لے کر آیا ہوں؟ ہم، تو کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے کہا تھا کسی میزبان نے دعوت کی، ہم تو دعوت پر آئے۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلاتا ہوں۔ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور خواب امر الہی ہے، حکم الہی ہے انبیاء کے لیے، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ دیکھیں جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ، آپ نے فرمایا جب حکم رب کا ہے تو پوچھ کیوں رہے؟ اللہ، بابا جب رب نے حکم دیا ہے تو پھر بچے سے پوچھنے کی حاجت تو نہیں ہے، واہ کیا بات۔ آپ حکم الہی کو پورا کیجئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ چہرے کے بل آپ نے زمین پر لٹایا، اچھا، اور ایک روایت میں یہ کہ جس طرح ہم جانور کو پہلو کے بل لٹاتے ہیں اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لٹایا۔ اب یہاں پر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شبیر بھائی، کوئی باپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ماں کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو نا ہم، اور ڈاکٹرز یہ کہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہے معاملات، تو اس ماں سے پھر صبر نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ باپ پھر نا دروازے کے چکر لگا لگا کے ہاسپٹل میں شیشے سے دیکھتا رہتا ہے میرے بیٹے کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ، تو ایک بچہ بیمار ہو جائے تو باپ کو برداشت نہیں ہے، اور جو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا رہا ہے اس کا اکلوتا فرزند ہے، ہم، اور پھر وہ آپ نے چھری نکالی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ جواب دیا، کہا کہ بابا ایسا کرے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ اب مشورہ دے رہے ہیں حضرت اسماعیل، کہا کہ بابا آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا تڑپنا امر الہی سے آپ کو دور نہ کر دے، کیا بات ہے، کیا اگر بات۔ میں تڑپوں گا تو آپ حکم الہی سے دور نہ چلے جائیں۔ تو کہا کہ بابا پٹی باندھ لیجئے تاکہ اسماعیل کو دیکھ نہ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کو لٹایا، اور پھر آپ نے چھری آپ کی گردن پر، ریشم کی طرح نرم گردن تھی، گلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، لاڈوں سے نازوں سے پلا ہوا شہزادہ، اللہ اکبر، آپ نے وہ چھری رکھی اور بس اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ نے چھری کو حرکت بھی دے دی۔ اچھا یہاں پر چھری کو حرکت دی، لیکن چھری جو تھی وہ وہیں پر رک گئی اور چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو حرکت دی، پھر چلنے کا نام نہیں لیتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اس کو حرکت دیتے ہیں وہ چلتی نہیں ہے، اچھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھری کو قریب ایک چٹان پر زور سے جلال میں مارا، اچھا، تو جلال پیغمبری کا عالم یہ تھا کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اچھا، پتھر ریزہ ریزہ ہو کیا گیا۔ بات۔ اور پھر وہ چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، وہ چھری آپ سے کلام کرتی ہے۔ کہا کہ ابراہیم مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے پتھر کے ٹکڑے کر دیے، اور ابراہیم کا اسماعیل کا نرم و نازک جو گلا ہے اس پر چلتی نہیں۔ اس نے کہا تو جس رب کا حکم پورا کر رہا ہے میں بھی اسی رب کا حکم پورا کر رہی ہوں۔ واہ واہ واہ، تجھے واہ، چلانے کا حکم دیا ہے، مجھے نہ چلنے کا حکم دیا ہے، کیا بات۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھری چلائی تھی پھر چل گئی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ نیچے اسماعیل نہیں تھے، ہاں، نیچے اسماعیل نہیں تھے، چھری چل گئی۔ اللہ، آپ نے جب چلائی چھری چل گئی، اور پھر جب کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا خون تو نظر آیا لیکن اسماعیل نظر نہیں آئے۔ ایک جنت کا مینڈا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھیج دیا تھا، وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا۔ وہ مینڈا جو تھا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا، اور وہ وہاں پر پھر ذبح ہو گیا۔ آپ حیران تھے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو قریب حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، کیا بات، اور واہ، پھر وہاں سے اللہ کی جانب سے ایک پیغام آتا ہے، آواز آتی ہے، ندا آتی ہے،
کہا کہ اسماعیل تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرزند ارجمند ہیں جنہوں نے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بابا جان کی بات کو بھی مانا، اللہ کے امر کو بھی پورا کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اچھا، کیونکہ جیسے جیسے امر الہی ہوتا تھا آپ چلے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پھر جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئے، اور پھر وہیں کے لوگوں نے، وہاں کے قبیلے والوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک رشتہ بھی پسند کیا، یہاں تک کہ اب رشتہ ازواج میں منسلک بھی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پھر کافی عرصے کے بعد اپنے شہزادے سے ملاقات کے لیے آئے۔ اچھا، جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے، اس وقت اس طرح کا کمیونیکیشن انتظام تو تھا نہیں کہ بھی کال کر دی کہ میں آ رہا ہوں، تو اور اس وقت جو نظام تھا وہ تھا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ وہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو آپ نے دستک دی، تو اندر چونکہ جو آپ کی اسماعیل کی زوجہ تھی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ بزرگ کون ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا اسماعیل ہے؟ کہا اسماعیل تو نہیں ہے۔ تو کہا کہاں گئے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ رزق کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں وہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے فرمایا کہ گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو وہ جو خاتون تھی زوجہ، انہوں نے کہا کہ بس بڑی مشکلات ہیں اور بڑی مشکلوں سے وقت کو ہم گزارا کر رہے ہیں، بس وقت گزر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، کہا کہ بیٹا اچھا جب اسماعیل آئیں تو وہ پوچھیں گے تو ان کو بتا دینا کہ کوئی تم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، صحیح، اور اس کو ایک پیغام یہ دے دینا کہ گھر کی چوکھٹ ذرا تبدیل کر لے، اچھا، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے نہیں اور واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو کچھ وقت کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو چونکہ ایک خوشبو نبوت تھی جو گھر میں مہک رہی تھی، کیا بات، تو آپ نے محسوس کیا، تو آپ نے فرمانے لگے کہ زوجہ کے بتانے سے پہلے آپ نے فرمایا گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ واہ واہ، کہا کہ ہاں آیا تو تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کچھ آشنا سی خوشبو ہے جو مجھے آ رہی ہے۔ تو کہا کہ ایک بزرگ تھے، ایسے ایسے نورانی شکل کے تھے اور وہ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو کہا کہ آپ نے روکا نہیں؟ کہا کہ نہیں، بس آپ کا پوچھا تھا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ایسے ایسے میں نے بتا دیا، فکر معاش میں ذرا پریشان ہے، رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے۔ تو کہا انہوں نے کوئی نصیحت کی؟ تو کہا کہ بس یہ کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ صحیح، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جانتی ہو وہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، واہ واہ، اور تیرے اس کلام پر انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور چوکھٹ تبدیل کر لوں، یعنی کہ میں تجھے اپنے رشتہ ازواج سے ہٹا دوں، الگ کر دوں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا اور علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ صحیح، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، حسن اتفاق یہ تھا کہ پھر حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا، چونکہ بہو پہچانتی نہیں تھی آنے والا بابا ہے کون، صحیح، اب ہے بھی دوسری والی، ہے بھی دوسری والی، تو پوچھا کہ بھئی وہ اسماعیل ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا باہر کام سے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا حسین گزارا ہمارا ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے آپ نے دعائیں دی، اور بڑی دعائیں دی، برکت کی دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب اسماعیل آ جائے تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا تو اس نے کہا تھا کہ اس چوکھٹ کو سلامت رکھنا، اس چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ اب دوبارہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے پھر وہی آشنا خوشبو تھی۔ آپ نے کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ایک بڑے حسین چہرے والے بزرگ آئے تھے، تو نور الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ کہا کہ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا آپ کا پوچھا تھا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے بتایا کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اور کیا بات ہوئی؟ کہا وہ پوچھ رہے تھے گزارا کیسا ہو۔ تو میں نے کہا ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا بڑا حسین گزارا ہو رہا ہے۔ تو کہا انہوں نے کوئی نصیحت کی؟ وہ کہا کہ عجیب سی بات کہہ کے گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ چوکھٹ کو سلامت رکھنا۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ اسماعیل کی چوکھٹ کو سلامت رکھنے سے مراد کیا تھی؟
تو آپ فرمانے لگے جانتی ہو کون تھے؟ کہا کہ نہیں. کہا میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ پیغمبر خدا ہے، اور یہ جو چوکھٹ کو سلامت رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس رشتے کو سلامت رکھنا، تم سے بڑے خوش ہو کے گئے ہیں. تو یہاں سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پر ذرا سی پریشانی آ جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ بیوی بچے کہ جنہیں باپ نے بڑی آسائشوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ پالا ہو، اگر جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے آزمائش والا، تو پھر یہ جملے نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے معاملات، ان پر احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تو نبیوں نے جس طرح دعا کی ہے ہمارے سامنے ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں اور نبیوں کی باتیں جو علامہ صاحب نے بیان کی، اس میں نصیحت کے عناصر زیادہ ہیں اور سیکھنے کے لیے اسپیشلی خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کہ ہم نے، اور پھر بیٹے کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی کہ کس طرح سے ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے. مشکل پریشانیاں آئیں، امتحان اور آزمائش کا وقت آئے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. کل کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال میں تو حضرت اسماعیل کے ذکر خیر کو ابھی آگے تھوڑا بڑھائیں باقی گے، ہے. نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.